बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, जनरल बाजवा की सिपा सलारी के 6 साल का दौर फाइनली ख़त्म होने जा रहा है। कोई इसको काला दौर कह रहा है, कोई इसको गोल्डन दौर कह रहा है। जो हैं कुछ फैक्टर्स या कुछ फैक्ट्स इस टेन्योर के, वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। आप लोग खुद से डिसाइड कर लीजिएगा कि ये सुनहरी दौर था या ये काला दौर तारीख में याद रखा जाएगा, लेकिन याद ज़रूर रखा जाएगा क्योंकि इसकी डेवलपमेंट इस 6 साल दौरे सिपा सलारी की बहुत बड़ी बड़ी हैं। स्टार्ट करते हैं कि जी सबसे पहले तो मुख्तलिफ वज़राए आज़म ने इस सिपा सलार के साथ काम किया। हालांकि महज़्ज़ब ममालिक में होता यह है कि वज़ीर आज़म एक होता है और सिपा सलार बदलते हैं, लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह से वो मुल्क है जहाँ पर सिपा सलार एक रहा 6 साल और मुख्तलिफ वज़राए आज़म आते जाते रहे। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी जमहूरियत कितनी तगड़ी है कि सिपा सलार एक और वज़राए आज़म आते जाते रहे। अच्छी बात यह है कि जनरल बाजवा मान के जा रहे हैं कि जी फौज का सियासी किरदार बहुत ज़्यादा है इस मुल्क के अंदर, जो उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है या ख़त्म कर दिया है वो तो अभी से आइडिया हो रहा है कि किस हद तक ख़त्म हुआ और किस हद तक आगे ख़त्म होने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन में भी JIT के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग बैठा करते थे। सो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर भी कह लीजिए कि जनरल बाजवा का उस टाइम के अंदर उस ऑपरेशन को बंद करने या डिस्कार्ड करने के नवाज शरीफ साहब को भी उसके अंदर भी बाजवा साहब की सरपरस्ती या बाजवा साहब का दौरे इक़्तिदार है वो भी उससे पहले डॉन लीक्स हुई थी, ब्ला 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 इस तरह के मामलात आए थे, तो तब फौज की और मुस्लिम लीग नून की नहीं बनती थी, लिहाजा उनको डिस्कार्ड करना मकसूद था। तो उसके अंदर बाजवा साहबी का दौर उस टाइम पे था। उसके बाद आगे आ जाइए तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें ऑफकोर्स दोनों डिस्कस होनी चाहिए। बाजवा साहब के क्रेडिट के ऊपर नाज़रीन अफगानिस्तान का से अमेरिका का इनखला एक पॉजिटिव पॉइंट है। वो जिस तरह इन्होंने हेल्प की अमेरिका की, और फिर उसके बाद दो कि हम उसका क्रेडिट उस हद तक नहीं ले सके जिस हद तक ले सकते थे, लेकिन वो पुरअमन इनखला जो था अमेरिकी फौज का अफगानिस्तान से, वो बाजवा साहब के टाइम में हुआ। जो फेंसिंग हुई अफगानिस्तान वाले बॉर्डर की सारी, वो बाजवा साहब के टाइम में हुई। सो पॉजिटिव्स आर देयर। बड़े बड़े ऑपरेशन हुए पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के खिलाफ, काफ़ी सारे बाजवा साहब की ज़ेर सरपरस्ती हुए, तो द क्रेडिट इज़ देयर। एट द सेम टाइम डिसक्रेडिट्स भी बाजवा साहब के बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला डिसक्रेडिट मेरे नज़दीक नाजरीन, अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है सवात वाली, कि सवात में तालिबान की वापसी हुई है, और उन तालिबान की वापसी हुई है कि जहाँ पर हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों ने जानें दी हैं, और वही तालिबान जब वापस पाकिस्तान में एंटर होते हैं तो तब सिपा सलार बाजवा साहब हैं, आप उसके जिम्मेदार बनते हैं। वो नहीं होनी चाहिए थी एंट्री उनकी। इस हद तक अवाम ने उसको सीरियस लिया कि अवाम खुद से निकल कर सड़कों के ऊपर आ गए और उन्होंने इसके ऊपर शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि हमने हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ दी हैं, जानें ज़ाया हुई हैं पाकिस्तानियों की, ये वापस नहीं आ सकते और इनकी वापसी को रोका जाना चाहिए, यहाँ पर स्टैंड लिया जाना चाहिए। सबसे पहले मेरे नज़दीक डिस्क्रेडिट तालिबान की एंट्री है बाजवा साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर या दौरे सिपा सलारी के अंदर, सवात वाले एरिया के अंदर। बलूचिस्तान में जो कुछ होता रहा वो एक डिसक्रेडिट है, उसको डिसमेंटल उस तरह नहीं किया जा सका, या जो वहाँ पर हालात हैं दहशतगर्दी के, उसको उस हद तक कंट्रोल नहीं किया जा सका जिस हद तक किया जाना चाहिए था या जो किया जा सकता था। उसकी वजूहत क्या है, मैं अपनी ज़ाती राय उस पर थोड़ी सी आपके गोशगुजार कर दूंगा। चाइनीज़ हम पे इन्वेस्ट करते हैं, चाइनीज़ हमें सपोर्ट करते हैं। कराची में चाइनीज़ के साथ जो वाक़या हुआ, जो आए दिन अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात होते रहते हैं, CPEC जिस तरह इफेक्ट होता रहा, तो ये सिक्योरिटी सारी तो बाजवा साहब ही हमारे सिपा सलार थे, बाजवा साहब ही की मामलात उन्हीं को ये देखने चाहिए थे। तो जहाँ पर क्रेडिट है वहाँ पर डिसक्रेडिट्स भी हैं। सियासी डिसक्रेडिट पे आ जाइए। नवाज शरीफ साहब आउस्ट होते हैं आपके दौरे इक़्तिदार में, इमरान खान साहब दौरे इक़्तिदार में आ जाते हैं, आप पे खुलकर इल्ज़ाम लगते हैं आप पर और जनरल फैज़ के ऊपर कि भाई आप लोग इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप लोग इमरान खान को लेके आए हैं। पीपल्स पार्टी नवाज लीग खुलकर आपको सिलेक्टर कहती है, और इन जमात जो बरसर इक़्तिदार जमात आती है तहरीक इंसाफ 18 के इलेक्शन के बाद, आप खुलकर आप पर तनकीद की जाती है। बाजवा साहब का नाम लेकर नवाज शरीफ साहब गुजरावाला में तकरीरें करते हैं, मरियम नवाज साहबा के जलसे जुलूसों में वर्दी के खिलाफ नारे लगते हैं, और सिपा सलार हैं बाजवा साहब। आगे चलते जाइए तो बाजवा साहब ही के दौरे इक़्तिदार के अंदर सेम पेज रहता है। हमें बार बार ये बताया जाता है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी ठीक जा रही है, और इकोनॉमी ठीक जा भी रही थी किसी हद तक, ग्रोथ रेट पाकिस्तान का अच्छा जा रहा था एट दैट टाइम। आगे चलते चलाते नवाज शरीफ साहब बाहर भी बाजवा साहब के दौरे इक़्तिदार में जाते हैं, लोग बातें करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन या खबर नहीं है, ये आम जुबान ज़द आम है कि बाजवा साहब ही की परमिशन से या बाजवा साहब ही के साथ किसी सेटलमेंट के जरिए नवाज शरीफ साहब इलाज के बहाने लंदन गए और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आए, हालांकि उनकी सज़ा रहती थी। तो ये बात भी याद रखी जाएगी कि ये इतनी बड़ी एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है वो भी बाजवा साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर या दौरे सिपा सलारी के अंदर पाकिस्तान से बाहर गया। उसको फरार कह लीजिए, मफरूर कह लीजिए, सियासी कैदी कह लीजिए, सियासी इमिग्रेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। उससे आगे आइए तो जो फौज के अंदर डिस्पेयर और थोड़ी सी मायूसी आई, वो भी बाजवा साहब ही के दौरे इक़्तिदार में आई। कैसे आई
کہ عمران خان صاحب کو جب لانچ کیا گیا یہ پروجیکٹ تھا یا سیاسی طور کے اوپر وہ ابھر کر سامنے آئے تو وہ سروس مین اور ایکس سروس مین کی آنکھ کا تارا بنا کر آئے. ان کو تارا بنایا گیا کہ ان کو یہ چیز باور کروا دی گئی پاکستانیوں کو کہ نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, مریم نواز, بلاول, فضل الرحمان صاحب یہ تمام کے تمام چور ہیں, اور جو ایک واحد ہوپ ہے پاکستان کی اس کا نام عمران خان ہے. تو اس کے اوپر جب پاکستان کی بات آتی ہے تو سروس مین, ایکس سروس مین, آرمی جو ہے یہ بڑے ٹچی ہوتے ہیں پاکستان کو لے کے عام پاکستانیوں سے زیادہ, کیونکہ ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ سب کے سب عمران خان کے پیچھے چلے, اور جب عمران خان کے ساتھ رجیم چینج والا آپریشن ہوا سارا, تو اس کے بعد آرمی کے اندر بھی ڈسپیئر, اور ایکس سروس مین کی جو میٹنگز ہوئی باجوہ صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد اس کے میٹنگ منٹس لیک ہوئے, اور جس طرح ایکس سروس مین جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے, وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ رہے گی, اور وہ باجوہ صاحب کا ڈسکریڈٹ ہوگا کہ فوج کو جو اس میں ڈسپیرٹی یا مایوسی آئی سارے پولیٹیکل سٹانس کے اندر یا پولیٹیکل سینیریو کے اندر, اس کے اندر بھی باجوہ صاحب کا نام یاد رکھا جائے گا. میں پھر سے بتا دوں کہ آپریشن رجیم چینج کے فوراً بعد جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس آئیں ان میں عام پاکستانی سویلین جو تھے جس حد تک ہرٹ یا مایوس ہوئے وہ تو ہوئے ہی ہوئے, لیکن باجوہ صاحب کو اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا کہ ان کی اپنی فوج کے بندے, ایک سروس مین جو تھے, جرنیل رینک کے لیول, بریگیڈیئر رینک کے لوگ جو تھے, وہ بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اور ویلاگز کے اندر ایک جس طرح کی لمبی چوڑی ایکسٹینسو کیمپینز چلی تھی کہ اس کے بعد ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ فوجی جو سابقہ فوجی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال ایک اور چیز ناظرین بہت امپورٹنٹ ہے موجودہ حالات کے اندر یا موجودہ اثر کے اندر, وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آرمیز نے اور حکومتوں نے, لوگوں نے ایک چیز ریئلائز کر لی ہوئی ہے کہ آپ اکنامک طور کے اوپر ساؤنڈ ہیں تو آپ کی آرمی طاقتور ہے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ چائنا کو لے لیجئے. چائنا نے ڈس ایسوسیٹ ہو کے پوری دنیا سے کٹ کے کسی بھی کانفلکٹ میں حصہ لیے بغیر ایک لمبا چوڑا عرصہ صرف محنت کی ہے, صرف پیسہ کمایا, اکانومی کو تگڑا کیا. جب اکانومی کو تگڑا کر لیا ہے تو اب آ کر وہ کلیمنٹ ہیں کہ ہم بھی سپر پاور ہیں بھائی. ریزن یہ کہ ان کے پاس فائنانس اتنا ہے, ان کی اکانومی اتنی گرو کر گئی ہے, ان کی فوج اتنی تگڑی ہو گئی ہے. امیجن کیجئے نا کہ اگر آپ ایک گھر کے فرد ہیں, آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو آپ چودراہٹ کس چیز کی کر سکتے ہیں بھائی. اسی طرح پاکستان کی فوج کو بھی ایک چیز ریئلائز کر لی تھی ان لوگوں نے بھی کہ ہمیں پیسہ کمانا چاہیے, اور اس کے بعد پاکستان کی فوج تگڑی ہو سکتی ہے, پاکستان کی قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے جب ہمارے اکنامک ایشوز کم ہو جائیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ اس کو آپریشن رجیم چینج کے ساتھ, عمران خان صاحب کے آؤسٹ کے ساتھ, اور نواز شریف صاحب کی پارٹی کے برسر اقتدار آتے, پی ڈی ایم کے برسر اقتدار آتے, ان چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں, تو وہاں پر لگتا یہ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں شوکت ترین کو بار بار اہل اقتدار مطلب اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیجتا رہا کہ اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اکانومی تباہ ہو جائے گی, لیکن ان لوگوں نے پھر بھی بات نہیں سنی. سو یہاں پر بھی آ کے یہ ڈسکریڈٹ بھی باجوہ صاحب کا رہے گا کہ بھائی جان اگر آج جو موجودہ صورتحال ہے, غربت دیکھیں کہاں تک چلی گئی, انفلیشن کہاں تک چلی گئی, بے روزگاری کہاں تک چلی گئی, تو یہ جو اکنامک ڈسکریڈٹ ہے یہ ڈسکریڈٹ بھی آپ کا رہے گا. مجھے معاف کر دیجئے گا لیکن یہ کچھ فیکٹرز ہیں یا کچھ فیکٹس ہیں, یہ آپ کے ساتھ ساتھ اب چلیں گے. ناظرین اس کے بعد ایک بڑی عجیب سی مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کوٹ کرنا پڑ رہی ہے کہ میری اپنی ہوش کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ہمارا آرمی چیف جا رہا ہو, آؤسٹ ہو رہا ہو یا اس کا وقت ختم ہو رہا ہو, ریٹائر ہو رہا ہو, تو اس کے اوپر حاضر سروس ہوتے کرپشن کے بہت میگا قسم کے الیگیشنز لگتے ہیں. آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آ گئی اس کے اوپر, آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ جی حقائق کو جوڑ توڑ کر بڑی شاطر طریقے سے احمد نورانی والی سٹوری کی بات کر رہا ہوں ناظرین. لیکن باجوہ صاحب جاتے جاتے اپنی لیگیسی میں یہ سپاٹ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے سروس میں ہوتے ہوئے بلینز آف روپیز کے ان کی فیملی کے اوپر کرپشن کے الیگیشن آ گئے, جس کی ابھی تک کوئی بظاہر صفائی ہمیں نہیں ملتی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے علاوہ. میں الزام نہیں لگا رہا, میں کوٹ کر رہا ہوں احمد نورانی صاحب کی سٹوری. سو یہ ڈسکریڈٹ بھی جنرل باجوہ کا رہے گا کہ جنرل باجوہ نے کہ اپنے دور اقتدار کے اندر ہی ان کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر کرپشن کے ایلیگیشن لگ گئے تھے. اب اس سے آگے چلیے تو میں لاسٹ میں بات کرنا چاہوں گا جرنلسٹ کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن پاکستان میں کس طرح ہوتی رہی اس دور اقتدار کے اندر. میں تھوڑا سا واپس چلا جاتا ہوں, گل علی اسماعیل سے سٹارٹ کرتے ہیں, محسن داوڑ سے سٹارٹ کرتے ہیں, علی خان وزیر سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور باجوہ صاحب کے دور اقتدار میں, دور سپہ سالاری میں ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہم سب وٹنس کرتے آئے ہیں. اس کے بعد پاکستان چھوڑنا پڑا لوگوں کو منظور پشتین کو کیسے اندر رکھا گیا, جو آواز اٹھاتے رہے سب کو اندر کیسے رکھا گیا, وہ سارا ٹائم بھی باجوہ صاحب کا ہی سپہ سالاری کا دور بنتا ہے. تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ پہ آ جائیں تو جرنلسٹ کی بات کر لیتے ہیں. حامد میر صاحب
کا آج کا کالم جو تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا, میں اس کو ذرا اگزامپل بنا کے کوٹ کرنا چاہوں گا. حامد میر صاحب کو آفر کیا گیا باجوہ صاحب کے سپہ سالاری کے دور کے اندر, جیو بند ہوتا رہا, کبھی آن ہوتا رہا, بند ہوتا رہا, آن ہوتا رہا اسی سپہ سالاری کے دور کے اندر, اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. تو حامد میر صاحب مثالیں دیتے رہے, لوگوں کو بی بی سی کو بھی کہتے رہے کہ عمران خان نے مجھے آفر نہیں کروایا, یہ مجھے جنہوں نے آفر کروایا ہے آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو کیونکہ جب میر صاحب تقاریر میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بندوقیں نہیں ہیں, ہم آپ کے گھر کی سٹوریز بتائیں گے, تو اس کا مطلب ہے ڈائریکٹلی الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگاتے تھے اور باجوہ صاحب کے دورے سپہ سالاری کے اندر لگاتے تھے. تو یہاں سے سٹارٹ کر دیجیے, سٹوریز اور بہت ساری ہیں جرنلسٹ کی, لیکن چلے میں یہ آج کل وہ کالم لکھ دیا میر صاحب نے تو میں اس کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں. میر صاحب کو آفر کرنا, پھر زرداری صاحب وہ خوب گڈ نیوز دیتے ہیں کہ جی آج سے حامد میر صاحب آنر ہو جائیں گے, تو تب بھی سمجھ آ گئی تھی سمجھنے والوں کو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی ایم کے معاملات طے ہو گئے. آگے آ جائیے, جو جرنلسٹ کے ساتھ ہوتا رہا, جس نے خبر دی, جس نے ٹویٹ بھی کر دی, ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس سے بڑی کیا ہوگی کہ کسی بچے نے ٹویٹ کر دیا جس کے کچھ 10 فالوور بھی تھے, اس کو بھی اٹھا لیا گیا, ایف آئی اے نے اٹھایا اور انویسٹیگیٹ کوئی اور کرتا رہا, اس کو لوگوں نے بہت ساری مثالیں دی. اس کے بعد میں ذاتی طور پر لاہور کے ایک دو جرنلسٹ کو جانتا ہوں جن کو میرے ذاتی طور کے اوپر روز کا ملنا جلنا جن سے, ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے یوٹیوب سے کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور تو اس کو جو لے کے گیا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. بہرحال حامد میر صاحب سے آفر ہونے اور آنر آنے والی سٹوری سے سٹارٹ کر لیجئے. اس کے بعد عمران ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوتا رہا وہ آپ کے سب کے سامنے ہے, مختلف دور کے اندر ایک ہی بندے کے اوپر ہر شہر میں پرچے. اس کے بعد آگے ارشد شریف صاحب کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا اور اس کے اوپر ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ایس پی آر کو آ کے اس کے اوپر وضاحت دینی پڑی, پریس کانفرنس کرنی پڑی. ایک اور تاریخ کا حصہ رہے گا, یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ڈی جی آئے کو آ کے خود سے پریس کانفرنس کرنی پڑی جنرل باجوہ کے دورے سپہ سالاری کے اندر. آگے چلیے تو جمیل فاروقی کے ساتھ کیا ہوا اسی دور کے اندر, عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا اسی دور کے اندر, صابر شاکر جیسے سینئر جرنلسٹ کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا اسی دور کے اندر, چوری غلام حسین کے ساتھ کیا ہوا اسی دور کے اندر, متی اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا اسی دور کے اندر, اسد طور کے ساتھ کیا ہوا اسی دور کے اندر. تو صحافیوں کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے کالا دور یاد رکھا جائے گا جنرل باجوہ کا, سپہ سالاری کا دور. اس کے بعد ارشد شریف کی شہادت جو ہے وہ تو ہمیشہ تک جواب مانگتی رہے گی, کیونکہ اس کے اندر جو ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ ہی واز سیف ہیئر, اور اس کے بعد پھر خود ہی یہ کہہ دیا گیا کہ وہاں پر قتل ہوا ہے ان کا, وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ نہیں ہے, قتل کا ایک پراپر پلان تھا. تو اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں, اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کے اوپر ایلیگیشنز آ رہے ہیں, سلمان اقبال صاحب کا نام بیچ میں لوگ کوٹ کیا جا رہا ہے. سو یہ بھی سپہ سالاری جو دور اقتدار ہے وہ جنرل باجوہ کا ہے. اس کے بعد آگے آ جائیے تو جس طرح میں نے گزارش کی کہ آپ صرف ناظرین اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جتنی فوج مایوس اور فوج میں ڈویژن اور ایکس سروس مین میں ڈویژن اور فوج جو ہمیشہ سے پاکستانیوں کے سر کا تاج تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی, کیونکہ فوج ہمارے سر کا تاج ہے, فوج کی وجہ سے ہمارے بارڈر سیکیور ہیں. اس میں آ کے جو پولرائزیشن ہوئی ہے نا, عوام فوج سے جو دور ہوئی ہیں, یہ ڈسکریڈٹ بھی باجوہ صاحب کا رہے گا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو عوام کا اور فوج کا جو ایک تھوڑا سا دراڑ آ گئی ہے نا, یہ رہے گی. یہ پہلے ایک پیج پر تھے, قوم پیچھے کھڑی ہوتی تھی باجوہ صاحب کے. آپ وہ کلبھوشن والا واقعہ دیکھ لیجیے اینڈ آل دیٹ, پوری کی پوری قوم پاکستانی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی. لیکن رجیم چینج کے بعد جو بالکل شفٹ آئی ہے نا لوگوں کے مزاج کے اندر, اس کی ڈسکریڈٹ بھی باجوہ صاحب کے ساتھ جائے گا تو نہیں رہے گا, تاریخ میں وہ یاد رکھا جائے گا. کیسے رہے گا کہ دیکھیے آپ آئی ایس پی آر کو ایک سٹیٹمنٹ یا کوئی باجوہ صاحب کی ایک تقریر یا ایک ٹویٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر کبھی کامنٹ کھلے ہو تو نیچے جا کے صرف وہ پڑھ لیجئے گا کہ لوگ ڈیفینڈ کتنے کرنے والے ہیں اور لوگ اگینسٹ کتنے ہیں. یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں, یہ کوئی بڑی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. یہ کوئی بندہ بھی ہوگا تو وہ اس سے انالائز کر لے گا کہ عوام جو ہے اس میں کس حد تک وہ کہہ لیجئے کہ دے آر فرائٹنڈ اور دے آر فیوریس کس حد تک ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اور یاسر منیر صاحب کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری بھی ناظرین یہی عائد ہوگی کہ جنرل صاحب آئیں تو انشاءاللہ میں بڑا پازیٹیو ہوں کہ ان کے دورے سپہ سالاری کے اندر یہ خلیج ہمارا ختم ہوگا, پھر سے ایک پاکستان کی قوم اور فوج ایک پیج کے اوپر ہوگی ہماری. جس طرح ماضی میں پاکستانی قوم فخر کرتی رہی ہے فوج کے اوپر, اسی طرح انشاءاللہ دوبارہ سے فخر کریں گی. باجوہ صاحب کا سب سے بڑا ڈسکریڈٹ جو ہے نا وہ ایک اب جاتے جاتے آپ خود مان کے جا رہے ہیں کہ آپ سیاسی کردار ادا کرتی رہی ہے فوج آپ کے سپہ سالاری کے دور میں, آپ سیاسی طور پر ایکٹیو رہیں. اور نمبر 2 جو رجیم چینج کے بعد پولرائزیشن آئی, وہ صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں جو ہوئیں, وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں, وہ اس کے بعد جو آپ کی ذات کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن آ گیا, وہ اس کے بعد جو فوج میں اور عوام میں پاکستان کی قوم کے اندر ایک خلیج پیدا ہوا آپ کے دورے سپہ سالاری کے اندر, وہ
اس طرح کے، اور پھر آپ جاتے جاتے عوام کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے بجائے جو نمک چھڑک کر گئے کہ جی بنگلہ دیش جو الگ ہوا تھا وہ سیاسی غلطی تھی، فوج کی غلطی نہیں تھی، آپ نے پھر سے فوج اور عوام کو ایک دفعہ پھر سے جو تھوڑا سا اس میں گیپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نے بڑھا دیا۔ باجوہ صاحب آپ بڑے تھے، آپ جا رہے ہیں تو نیک تمنائیں آپ کے لیے، لیکن آپ اپنی لیگسی میں 6 سال کے دورے سپہ سالاری کے اندر بہت سارے اس طرح کے سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جو پوری قوم آپ سے بار بار اور ہمیشہ پوچھتی رہے گی۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ ان کے جواب دے نہیں سکیں گے۔ I'm very sorry to say that، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ان تمام سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی دے نہیں پائیں گے کہ کیوں مطیع اللہ جان اور اسد طور کو اٹھایا جاتا ہے، الزام عمران خان کے اوپر لگایا جاتا ہے، کیوں عمران ریاض خان کو مختلف شہروں میں پرچے ہوتے ہیں، کیوں ارشد شریف پاکستان چھوڑ کے جاتا ہے اور الزام پی ڈی ایم کے اوپر لگتا ہے، کیوں حامد میر منہ سے کہتے ہیں کہ جی مجھے عمران خان نے آفر نہیں کیا، مجھے تو اور کسی نے آفر کروایا، تو کیوں کن کے گھر کی کہانیاں جو تو احمد میر نے جلد سے جلوسوں میں جا کر سنانی تھی جو خود سے کہا کرتے تھے، کیوں لوگوں کو ٹویٹ کرنے کے اوپر اٹھایا جاتا رہا اور ان سے معافیاں منگوائی جاتی رہی، ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی رہی، کیوں ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا، کیوں پاکستان کی اکانومی کا اتنا برا حال ہو گیا کہ جب آپ کو تب کے دور اقتدار کے لوگ یا تب کے امپاورڈ لوگ عمران خان اور ان کی کابینہ کے لوگ جا کے آپ کو بتاتے رہے کہ یار ملک کا بڑا غرق ہو جائے گا اگر آپ یہاں پر کھڑے رہے، کیوں آپ کے دور اقتدار کے اندر یا آپ کے دور سپہ سالاری کے اندر محکمہ زراعت جیسے الزام لگتے رہے، نیوٹرل جیسے لفظ استعمال کیے جاتے رہے، خلائی مخلوق جیسے لفظ استعمال کیے جاتے رہے، تو انوالومنٹ تو رہی ہوگی کہیں جس کے آپ خود معترف ہیں۔ اب جاتے ہوئے میری اینڈ میں دعا یہ ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ٹریک کے اوپر واپس لے کے آئے، پاکستان کی جو پاکستانیوں کی جو خواہشات ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کی بات کو ویٹیج دیا جائے، اور کسی بھی قسم کا سیاسی ایڈونچر کم از کم مزید نہ کیا جائے، ایٹ لیسٹ ہماری فوج کی جانب سے۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین۔